अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिबो, बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। फिर से गज़ा में जो फ़ौज भेजने का मामला हुआ, इसके ऊपर अवाम क्या सोच रहे हैं और कौन कौन कब कब कैसे और क्या करेगा। मौलाना साहब ने बड़ी धमकी दी है, मगर क्यों? ईमान मज़ारी को क्यों पकड़ा गया? इसका तल्लुक़ गज़ा के साथ कैसे है, अवाम पाकिस्तान के साथ कैसे है? नून लीग का हशर और नशर हो गया, इसके कुछ सबूत आपके सामने रखेंगे। कनाडा डट गया, यूरोप भी डट गया और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बड़ा सख्त और दो टोक जवाब दिया गया। और राना सनाउल्लाह साहब ने किस नौयत की बारीक वारदात डाली है। इसके अलावा दीगर खबरें भी हैं। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, ये गज़ा का जो मामला है जिसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दोनों मौजूद थे। वो एक इशारा बड़ा वायरल हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, वो देखिए आपके फेवरेट फील्ड मार्शल वहाँ बैठे हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। फील्ड मार्शल ने कहा होगा कि आप ट्रंप साहब को बताइएगा मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ ताकि मेरी हाज़िरी लग जाए दरबार के अंदर। बहरहाल इसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। देखें ना किस तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ ने इंगेज किया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े बदतमीज़ हैं। वो यूक्रेन के सदर को माफ़ नहीं करते थे, लेकिन हमारे यहाँ जो है उनका तोती बोलता है। बहरहाल ये गज़ा में फ़ौज भेजने के मामले के ऊपर तो गुज़श्ता रोज़ हमने बड़ी मुफस्सल बात की थी, और एक जुमला फिर से रिपीट करूँगा कि जो फ़ौज पाकिस्तान की या सऊदीया की या जिस भी इस्लामी मुल्क की इसराइल और अमेरिका के कहने के ऊपर, जिसका हेड क्वार्टर इसराइल में है, जो गज़ा में जाएगी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगी, इसराइल और अमेरिका की हमायत में होगी। ये तो सिंपल बात है। अगर आपके जहन में कोई और सवाल आता है तो बताइएगा। साहिबो, सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि आप लोग बड़े गुस्से में हैं। ऐसे क्यों हुआ? ये डिबेट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं हुई, सेनेट में क्यों नहीं हुई, पार्लिमानी कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो सीधा सीधा जो है वो जाके ऐलान कर दिया, वन मैन शो बन के। इन्होंने इतना सख्त तरीके से और बड़ा मैनेज करके ये सारा अमल किया है कि जिसके ऊपर अब मौलाना साहब तो बोल रहे हैं, बड़ी धमकी दे रहे हैं कि मैं 18 साल से कम उम्र बच्चों की ज़बरदस्ती और बच्चों की शादी करवाऊंगा। ठीक है, ये अपनी बड़ास जो है वो वहाँ पे निकाल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है साहिबो कि इनको बड़ास तो गज़ा वाले मामले पे निकालनी चाहिए। इन्हें तो ज़मीन गर्म करनी चाहिए। इनके पास तो लाखों बच्चे हैं मदरसों के। जमात इस्लामी ने ज़बानी तो मुज़ामत कर दी है, लेकिन ये कभी सड़कों पे नहीं आएंगे। आज कहाँ गया फ़लस्तीन? क्यों इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोलते? इन्होंने तो इसराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, वो नारे लगा लगा के जो है वो अपनी सियासत चमकाई है, लोगों को माइल की है, सारी चीज़ें हुई हैं। अब अवाम तो जो है वो गुस्से में हैं, वो समझ रहे हैं ये गलत हुआ, ये अमल नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो दो बड़ी मजहबी जमातें हैं उसमें जमीयत उलमा इस्लाम है और उससे भी बड़ी मैं कह सकता हूँ जमात इस्लामी है। सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी जो है वो सड़कों के ऊपर आएगी और कौन क्या करेगा? इसका सादा और वाज़ेह जवाब ये है साहिबो, जो लोग मुरीदके के साने के ऊपर नहीं बोल सके, जो लोग 26 नवंबर को नहीं बोल सके, जो इस्तिस्ना मिली तो नहीं बोले, पहले फतवे दिए लेकिन बाद में ताहीर कर दी, आज जिनको हम चांद देखने का कहते हैं, वो कहेंगे तो हम रोज़ा रखेंगे, वो कहेंगे तो हम ईद करेंगे, उनके पीछे हम नियत करते हैं। वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? मुफ्ती तकी उस्मानी कहाँ पे हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं वो कहाँ पे हैं? और दिगर उलमा कहाँ पे हैं? ये जो सोशल मीडिया की उलमा हैं बाकी, उसकी वजह साहिबो कोई मुफ्ती आलम नहीं हो सकता, मजहबी स्कॉलर। ये आलम की डेफिनेशन में लोग नहीं आते। जो आते हैं वो बड़े खामोश तबाह होते हैं। वो ख़ासकर जो उलमाए सू नहीं हुआ करते, वो हुक्मरानों के पास नहीं जाते, वहाँ चापलूसी नहीं करते, उनकी बैत नहीं करते। तो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की बात हो रही थी। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये दोनों कभी भी सड़कों पे नहीं आएंगे। मैं रिपीट करता हूँ कि जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम जो है, ये सड़कों पे गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने के मामले के ऊपर नहीं आएंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अब मौलाना साहब ने तो कहा ना, मैं कम उम्र बच्चों की जो शादियाँ हैं वो करवाऊँगा, ज़बरदस्ती करवाऊँगा, लेकिन दूसरे मामले के ऊपर सिर्फ बयानात हैं, अमली काम नहीं होगा। ले आए ना बच्चों को, ज़मीन गर्म करें ना, लाखों बच्चे हैं, क्यों नहीं आएंगे? सिंपल सी बात है। पाकिस्तान तो खुद चला गया और पाकिस्तान ही के ख़िलाफ़ इस इक़दाम के ऊपर बाहर आना था ना उन्होंने, बाकी से तो किसी से उनकी कोई गर्ज और तवक्को नहीं थी। अब इनको जो फंडिंग होती है, जो इनके पीर व मुर्शिद हैं, जो हमारा किबला है काबा है, मक्का और मदीना है, सऊदी अरेबिया अगर चला गया है तो
یہ سعودیہ کے خلاف تو نہیں جا سکتے، یہ اپنی فوج کے اقدام اور حکومتی اقدام کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن جب ان کے ابا حضور جہاں سے مال پانی آتا ہے وہی چلا گیا ہے تو پھر ان کے خلاف تو نہیں یہ جائیں گے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جس کے اوپر جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کبھی بھی سڑکوں کے اوپر نہیں آئے گی، یہ لولی پاپ ہے۔ تو اس ملک کے اندر پھر مایوسی ہو گئی۔ مایوس ہونا تو گناہ ہوا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی کہا تھا، بڑے بڑے ڈکٹیٹر، بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک اسلامی ملک کی فوج جو ہے وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے گی، اور اس میں جو شہید ہوگا، مرے گا، جس کی جان جائے گی، وہ کون ان میں سے شہید ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے یہ جو دھمکی دی ہے، اب یہ دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کروائی، 26ویں کے نتیجے میں 27ویں ہوئی، اب 28ویں ترمیم ہوگی تو وہ بھی بتائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ نا۔ میں چاہتا ہوں سندھ علیحدہ سے، کراچی الگ سے صوبہ بن جائے، پنجاب کے اندر 3 صوبے اور بننے چاہیے۔ کے پی کے والوں نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے ہزارہ کو صوبہ بنا دو، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جتنے مرضی صوبے بنائیں، لوگ انہی کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن یہ جو 28ویں ترمیم اور باقی معاملات ہوں گے، اس کو ہم اس میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن ایمان مزاری کو جو پکڑا گیا، کیوں پکڑا گیا، یہ بھی بڑا ضروری عمل ہے، اور آپ کو میں ہمیشہ سے ایک بات سختی سے کہتا رہا ہوں۔ ایک تو ہم جملہ استعمال کرتے تھے نا، ساجد ماجد واجد دیکھنا، لوگ تو نہیں باہر جمع ہو گئے۔ آج وکلا سے بدتمیزی ہوئی نا، وکلا کا امتحان شروع ہوا، کہتے ہیں ایک ہٹے کٹے شخص نے ایمان مزاری کو شلوار سے پکڑا اور سر سے دبوچتے ہوئے اٹھا کر دوسری گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے۔ واجد گیلانی صدر بار ہائی کورٹ، اب کہہ رہے ہو نا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایمان مزاری جو حاملہ ہے، ان کے ہاں اللہ کرے بچے کی پیدائش ہوگی، جو ہم نے سنا، ایک عورت کو ایک کٹا شخص شلوار سے پکڑ کے گاڑی میں دبوچ کے اگر اٹھا کے لے کے جائے اور غیر قانونی طریقے سے سزا دی جائے، جج کمپرومائز ہوں، ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کرے، صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے اور باغور سنیے صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، مجھے ڈائیورٹ کرنا ہے، ملک کے اندر ایک اور اتنا بڑا سانحہ کر دیں گے، اے پی ایس اسکول کی طرح، اللہ نہ کرے اس طرح کا ہو کہ یہ غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ یہ ہمیشہ سے ڈائیورشن کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور میں نے ایک ٹائٹل بھی لکھنا تھا تھم نیل کے اوپر، تو میں نے نہیں لکھا، لیکن یہ پاکستانی میڈیا نا رنڈی بن چکی ہے، یہ ہیرا منڈی ہے، یہ کمپرومائز ہیں، انہیں شٹ اپ کال دی گئی ہے، یہ الٹے لیٹ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں بول رہا پاکستانی میڈیا؟ کبھی بھی نہیں بولے گا۔ اس ملک کے اندر صرف میڈیا اور عدلیہ ٹھیک ہو جاتے صاحبوں، تو اس ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ عوام کو انفارمیشن دیتے ہیں، دوسرے عوام کو انصاف دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میڈیا بھی آزاد نہ ہو، صرف عدلیہ انصاف دے دیتی تو ہمارے لیے وہی چیز بہت ہوتی۔ اس گریٹ بریٹن کے اندر کیا ہے؟ صرف انصاف ہے۔ جب کیمرے لگے ہیں تو وہ اس لیے نہیں تو بیڈ روم میں لگا دیں اور لوگوں کی ریکارڈنگ کریں، یہاں کیمرے اس لیے لگائیں کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس میں دیکھا جائے، اس میں پکڑا جائے، اس کو ایویڈنس کے طور کے اوپر اداروں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم نے فیس بک کا استعمال غلط کیا، باندر کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ سوشل میڈیا کا استعمال اتنا غلط کیا کہ ہم جانوروں کو اور انسانوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو میں بات کر رہا تھا ایمان مزاری کی، تو یہ اس لیے پکڑا گیا کہ آپ لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں، نئی طرف چلے جائیں۔ تو پاکستان کے اندر اگر ایک میاں بیوی جو دو ہیں، ان کو غلط سزا دے کے، وہ کیوں غلط سزا دے گی؟ وہ تو ریڑھی والے کی، ٹھیلے والے کی مسائل کے اوپر بات کرتے تھے، اغوا جو لوگ ہو جاتے تھے، مسنگ پرسنز تھے، اس کے اوپر بات کرتے تھے، فری میں کیس لڑتے تھے، اچھے بولتے ہیں۔ آج آسمہ شرازی صاحبہ دنیا سے چلی گئی ہیں، کسی دور میں ہمیں وہ بہت بری لگتی تھی، آج یاد آتی ہے کاش وہ زندہ رہتی، وہ ٹھیک کہتی تھی، ہم انہیں غلط کہتے تھے، غدار کہتے تھے۔ تو مولانا کی جرحانہ بیٹنگ جو ہے نا، وہ یہ ہے، ایوان میں موجود شرائط پر پیس بورڈ کو مسترد کرے۔ نواز شریف اور شہباز شریف غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مبارک ہو، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ مولانا صاحب کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، اس غلامی سے باہر نکلنے کے لیے کیا 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دینا ضروری تھا؟ کیا پی ڈی ایم کا حصہ بننا ضروری تھا؟
کیا 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آپ نے نہیں کروائی؟ کیا 28ویں آئینی ترمیم آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی؟ یہ جو بیان دے کے اپنے لوگوں کا دل جیتنا چاہ رہے ہیں تو اس کا حل یہی ہے، بیان دیں اور بس دل میں تھوڑا سا محسوس کریں جو ایمان کا تیسرا درجہ ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اب کیوں نہیں زمین گرم کرتے؟ عمران خان کے دور میں تو کہتے تھے میں زمین گرم کرنے آ رہا ہوں، میں اسلام آباد آؤں گا، آئے تھے نا، لانگ مارچ کیا تھا، ساری چیزیں کی تھی۔ اب کہاں پہ ہیں مدرسے کے بچے؟ اب یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ جماعت اسلامی، اور اگر جمعیت علماء اسلام پھر نہ آئے تو آپ ان کو آئندہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کو مذہبی جماعت تصور نہیں کیجیے گا۔ اچھا کہتے ہیں جی کہ ہم اسلامی نفاذ چاہتے ہیں، اور بھائی پہلے لوگوں کی تربیت تو کر لو، نفاذ زبردستی نہیں ہوتا۔ تبلیغ نبی نے بھی، ہمارے پیارے نبی نے بھی جو ہے وہ اچھے اخلاق اور عمل سے کی تھی، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھانے سے نہیں ہوا تھا۔ تو عمل سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں۔ سہیل افریدی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو رانا صاحب کی واردات ہے اور نون لیگ کا جو حشر و نشر ہوا ہے، دیکھ لیں یہ ویڈیو۔ اب دیکھیں قصور کے اندر کھڑیاں میں یا کھوڑیاں میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا جلسہ ہوا، عوام کا اتنا بڑا جمع غفیر امڈ آیا کہ یہ دیکھیے ویڈیو میں، خالی کرسیاں اور 15-20% بھی لوگ نہیں ہیں۔ انہیں اب تو شرم اور حیا آنی چاہیے، آپ سپیکر ہو پنجاب اسمبلی کے، آپ کے پاس خزانہ بھی ہے، آپ الیکٹڈ ہو فارم 47 کے ہی صحیح، آپ کی گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کے جلسے میں لوگ نہیں آ رہے۔ یہ پہلے یہ بات کی ویڈیو نہیں ہے، ملک احمد خان اس وقت تقریر کر رہے ہیں جس وقت کی یہ ویڈیو ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ یہ ملک احمد خان تقریر کر رہے ہیں اور آگے دیکھیے لوگ نہیں ہیں۔ آپ تو لوگ بریانی کھانے بھی نہیں آتے، یہ ان کی حیثیت رہ چکی ہے، لیکن وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب کی جو باریک واردات ہے، رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ ایک انٹرویو میں دلچسپ بات کی ہے کہ نئی ترمیم میں ووٹر کی عمر 25 سال والی تجویز زیر غور ہے، لیکن یہ نون لیگ کی تجویز نہیں ہے۔ رانا صاحب نے یہ الزام اٹھا کر زو مانی انداز میں اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیا۔ پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جین زی ووٹر سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ نواز شریف کی ہدایت پر عوام میں ذرا بیانیوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گناہ ڈالتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ڈالتی ہے، جبکہ عوام کو پتہ ہے بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، یہ دونوں نکمے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں عوام کے ساتھ۔ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ تینوں ایک پیج کے اوپر ہیں، جو اچھا ہوگا تینوں کے کھاتے میں، جو برا ہوگا وہ تینوں کے کھاتے میں۔ تو نون لیگ کا حشر تو آپ نے جلسے میں دیکھ لیا۔ پھر دیکھیں یورپ نے بھی جواب دیا، فرانس نے بہترین جواب دیا، کینیڈا نے اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے۔ کینیڈا نے اپنے وجود کی وجہ سے کینیڈا ہے، نہ کہ امریکہ کی مرہون منت، کینیڈا کا وجود ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک نے ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔ اس نے کہا ہم اپنی مرضی سے ہیں، ہمارا وجود ہمارے ہی کاوشوں سے ہے، آپ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک ٹانگ ادھر رکھیں اور دوسری ٹانگ ادھر رکھیں تو دونوں ملکوں کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں، بارڈر ایک ہے۔ لیکن کینیڈا، یہ جو لوگ جہاں جمہوریت ہے، یہ جو فرانس ہے، باقی ممالک جو ہیں وہ بولتے ہیں، انہیں سمجھ ہے کہ یہ گرین لینڈ کے اوپر حملہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ غزہ کے اندر فوج بھیجنے کے معاملے کے اوپر یہ لوگ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ نیٹو کے اندر تو 27 ممالک تھے نا، 60 کو آپ نے دعوت دی اور 20 ممالک نے جو ہے وہ دعوت قبول کی، جس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا۔ تو یہ معذرت پاکستان والے اس لیے شامل ہوئے، ادھر سے عمران خان سے خطرہ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں، انہیں پیسے چاہیے، انہیں ڈالر چاہیے، IMF کے چنگل سے یہ نہیں نکل سکتے، تو لہٰذا یہ ان کے ٹاؤٹ بن کے جو ہے وہ اردلی بن کے کام کر رہے ہیں۔ تو وقت اور حالات بدلتے رہیں گے، یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ دیکھیے سہیل افریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے بڑا اہم ہے، کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اخلاقیات کا سلیبس متعارف کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بچوں کو بچپن سے ہی پتہ چلے کہ ہمارا کلچر اور روایات کیا ہیں۔ سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے اخلاقیات کریکٹر ایجوکیشن کیریکولم جو نصاب تھا اس کو باضابطہ اجرا اس کا کر دیا، اور اخلاقیات کے سلیبس سے بچوں کو اسلامی پختون اور علاقائی روایات سمیت شہری ذمہ داری سے آگاہی ملے گی۔ اور بھائی جان، الف سے انار بے سے بکری پڑھانے سے بہتر ہے نا الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ پڑھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ انٹرنیٹ کے جدید دور میں نئی اقدار، کلچر اور روایات کا تحفظ ناگزیر ہے۔
ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلیں اپنے اقدار و شناخت بھول جائیں۔ 1 مارچ سے ضلع لوئر چترال کے پرائمری اسکولوں سے نئے نصاب کا آغاز ہوگا اور نئے نصاب میں اسوہ حسنہ مقامی ثقافت، معاشرتی، نفسیاتی اور اخلاقی پہلوؤں کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بھی باتیں کی ہیں، لیکن یہ کتنا اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا سلیبس دیں گے کہ جس سے ان کی تربیت ہوگی، انہیں صحیح نالج ملے گا۔ ہمیں تو نہ پاکستان کی ہسٹری صحیح بتائی گئی کتابوں میں، نہ ہمیں صحیح واقعات بتائے گئے، نہ قائد اعظم کے بارے میں صحیح بتایا گیا، نہ ہمیں اسلامی ہسٹری کے بارے میں صحیح بتایا گیا، اور بس رٹا مار نظام تھا ہمارا ایجوکیشن۔ اس لیے نظام کو پیچھے رکھا گیا کہ ان لوگوں نے پڑھ لیا، لکھ لیا، یہ بولنا شروع ہوئے، اگر ان کو شعور آ گیا تو ہمارے اوپر تو یہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ جو کمی پیشی انہوں نے چھوڑی تھی وہ سوشل میڈیا نے آ کے پوری کر لی۔ وہاں سے لوگوں کو شعور مل گیا، اور ایسا شعور ملا کہ جس کے نتیجے میں آج سب لوگوں کو، ایک ریڑھی والے کو بھی پتہ ہے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ صاحبوں، کون آپس میں لڑ پڑا؟ یہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے 2 MNA جو ہیں وہ آپس میں لڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ٹوٹ اور گنڈے ہو۔ تحریک انصاف کے MNAs اقبال افریدی اور خرم شہزاد پارلیمنٹ میں لڑ پڑے، دیگر ارکان بچ بچاؤ کراتے رہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو بات درست ہے کہ ٹوٹ بھی ہیں تحریک انصاف میں اور مخلص لوگ بھی ہیں۔ اب یہ کون تعین کرے گا کہ کون ٹوٹ ہے اور کون کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دیتا ہوں، جب الیکشن آنے والے ہوں گے، یا جب عمران خان باہر آ جائے گا، یا جب تینوں بہنیں عمران خان سب سے ملیں گی، چھوڑ دیں باقی سب لوگوں کو، وہ خود نام نوٹ کیے ہوئے انہوں نے، وہ سب بتائیں گی کون کہاں آتا تھا، کون ٹاؤٹ ہے، کون کیا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 70 to 80% اگلے الیکشن تک عمران خان صاحب اللہ کرے زندہ رہے، الیکشن ہوئے، چیزیں ہوئی، یہ جو موجودہ MNA اور MPAs ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے۔ اور سہیل افریدی ایک عام آدمی تھا نا، خان صاحب نے چیف منسٹر بنایا، جس کے اوپر خان صاحب نے ہاتھ رکھا وہ آگے گیا۔ آج لطیف کھوسہ کی مثال دیکھ لیجئے، وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو اتنی رسپیکٹ نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو عزت ملی، اور دفاع کرنے میں بھی، بولنے میں بھی انہیں کوئی آر نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایک اچھی پارٹی اور اچھے لیڈر کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں، انہیں ٹاک شو کے اندر سرعام دیکھا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ احمد میر صاحب بھی جب سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گولی چلائی گئی، پریس کلب کے سامنے انہوں نے فائرنگ کی، گاڑیوں کے شیشے توڑے، تو یہ ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے اوپر 6 ماہ پرانا واقعہ شو کر کے FIR کی گئی، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ وہ بیرسٹر عقیل بیٹھے تھے، وہ منہ کے اوپر حامد میر صاحب کو جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں میں نے FIR نہیں پڑھی، میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے وہ نہیں کیا۔ میں حامد میر صاحب کی جگہ ہوتا، میں آگے معافی چاہتا ہوں، ہم اس کو 10 بار کراس کوشچن کرتے، کراس ایگزامینیشن کرتے کہ بھائی اس کو جسٹیفائی کرو، یہ بات درست کیسے ہے؟ جیسے ایک بندہ تھا ہی پیپلز پارٹی میں، وہ بعد میں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا، لیکن آپ نے اس بندے کو جو ہے امجد خان کو 9 مئی میں ملوث کر دیا۔ تو بندے کے منہ میں اگر اللہ نے زبان دی اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اوپر سے جیو کے اوپر آپ بیٹھے اور کیپیٹل ٹاک شو آپ کر رہے ہیں، نام آپ کا احمد میر ہے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً کرتے رہیں گے، لیکن آپ اس ٹی وی کے اوپر اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے، آپ اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ بیرسٹر عقیل کو بتا سکیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ او بھائی، یہ کون سا جرنلزم ہے؟ آپ نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جان نہیں دینی کہ آپ کے سامنے بندہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں بھی ٹاک شو کرتا ہوں، ہمارے سامنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، جب تک کسی نقطے کو ہم نے اگر ڈسکس کیا اس کا میں صحیح جواب نہ لے سکوں، عوام کی میں ترجمانی نہ کر سکوں، ہم اس سوال سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس راؤنڈ باؤٹ کے گرد میں گھماتا ہوں بندے کو اور پوچھ کے چھوڑتا ہوں کہ بتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ مانے گا۔ بھائی مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں سوال کر سکتا ہوں، میں کسی کو پھانسی نہیں لگا سکتا، لیکن یہ لوگ بس سوال کیا اور اس کے بعد جو مرضی آگے سے بکواس کرے، آپ کاؤنٹر سوال ہی نہیں کرتے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔